अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। गुज़श्ता 21 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत में 3 दफ़ा इजाफ़ा हुआ है और अब जो इजाफ़ा हुआ है वो पेट्रोलियम की कीमत में 24 रुपये और डीज़ल की कीमत जो है उसमें 59 रुपीज़ का इजाफ़ा जो है वो हुआ है पर लीटर। गुजारिश ये है कि लोगों के अंदर जितनी सकत थी, जितनी हिम्मत थी या जितना हौसला था, ये मामला जो है अब उनकी बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है। और ये सूरत हाल जो है ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे तक महदूद नहीं रहती, बल्कि बहसीत मजमूई इसके असरात जो हैं वो पूरे अवामिल के ऊपर असरानंदाज होते हैं। और ज़ाहिर है कि वो लोग जिनकी क़ुव्वत इस्तिताअत महंगाई के हाथों पहले ही महदूद हो चुकी है, उनको ये समझ नहीं आती कि वो बच्चों की फ़ीसें दें, बिजली के बिल जमा करवाएं और अब क्या पेट्रोल डलवाएं। सड़कों पे निकलो तो लगता ये है कि सड़कें कुशादा हो गई हैं। बुनियादी तौर पर अब मामलात उस नौइयत पर चले गए हैं जहाँ पे मामला ज़हनी हिजान से आगे निकल चुका है। लोग अब पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। इसके नताइज जो हैं वो लोगों के एहतजाज की सूरत में भी आ रहे हैं। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में 3 टियर्स हुआ करती थीं, एक अपर मिडल क्लास, एक मिडल क्लास, एक लोअर मिडल क्लास। लोअर मिडल क्लास जो है वो बहुत अरसा पहले ख़त गुरबत से नीचे जा चुकी थी। मिडल क्लास जो नीचे आ रही थी अब वो भी तकरीबन ख़त गुरबत जो है उसकी लाइन के ऊपर है और जो अपर मिडल क्लास थी वो मिडल क्लास की जगह ले रही है। ये सूरत हाल जो है क्या इसके साथ आगे बढ़ा जा चुका है। हुकूमत जो होती है वो चीज़ों को मैनेज करती है। IMF के साथ मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब जो हैं, मुझे याद है कि उन्होंने जब बतौर वज़ीर ख़ज़ाना कलमदान संभालना था तो उससे 2 रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि इस हकूमत की मुआशी सिमत ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। उसके बाद जब उन्होंने सिमत पे डालने की कोशिश की तो महंगाई में भी इजाफ़ा होता रहा, पेट्रोलियम की प्राइसेस में भी इजाफ़ा होता रहा। लेकिन जब हुकूमत के जाने का वक्त आया और सियासी दबाव जो है वो बढ़ा तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जून तक इन कीमतों को मुंजमद कर दिया। एक ऐसा मुल्क जो अपने दिफाई अखराजात भी कर्ज़ लेकर पूरे करे, जो अपना सूद की अदायगी जो है वो भी कर्ज़ लेकर करे और जो गुज़श्ता 75 सालों से कर्ज़ की मै लेके जिसकी अशराफिया को झूमने की आदत पड़ गई हो और अब जब लोगों ने हाथ खींच लें और वो ये कहें कि अपने कदमों पे खड़ा होने की कोशिश करें, अब ज़रा एहतियात करें और ये जो हर वक्त आपने हाथ फैलाया हुआ होता है उससे गुरेज करें, तो अब समझ में आ रही है कि कितने 20 का 100 होता है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अशरफिया जो है उसके ऊपर वज़न क्यों नहीं डाला जाता, वो जो है वो क्यों नहीं कुर्बानी देती। सिर्फ क्या ये पाकिस्तान के अवाम की किस्मत में लिखा है कि वो लोग जो हर बुनियादी तकाज़ा पूरा करते हैं, जो अपने बिल भी वक्त पर देते हैं, जो अपने टैक्सेस भी वक्त पे देते हैं, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए अपने कंधे जो हैं वो प्रोवाइड करते रहें, उनके कंधे अब शल हो चुके हैं। अब उनमें ना हिम्मत रह गई है, ना उनमें हौसला रह गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग जो हैं आप आगे बढ़ें, आप कुर्बानी दें। जिसने V8 रखी हुई है वो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाए और उसमें से जो चीज़ बच रही है वो नीचे जो है उसको लाए। कुछ टीयर्स आप बना दें, ईरान की मिसाल ले लें, उन्होंने किया हुआ है। चीज़ें हो सकती हैं, अपने वसाइल में भी गुजारा हो सकता है, लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन होगा जब हमारी अशराफिया जो है वो जितनी चादर है उसमें पाँव फैलाने तक ख़ुद को महदूद रखें। कर्ज़ की मैं अब नहीं मिलेगी, अब झूमना जो है वो नहीं होगा। अब आपको हकीकत का सामना करना है और जितनी जल्दी इस हकीकत का सामना कर लें उतना अच्छा है, वरना अब ज़्यादा वक्त दूर नहीं है जब लोगों के हाथ होंगे और आपके गिरेबान होंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर रहे। मैं इनको एक बड़ा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड शख्सियत कहता हूँ क्योंकि ये जो भी काम करते हैं बड़े एक तरीक़ाकार के मुताबिक करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं। जनाब उमर अयूब साहब, उमर साहब ये फरमाइएगा कि सवाल यहीं से शुरू करेंगे। IMF के साथ आपने एक मुआहिदा किया, क्या उस मुआहिदे में ये शामिल नहीं था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो आप पेट्रोल ख़रीदेंगे वो कीमत आप पास ऑन करेंगे?
کیا اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ آپ 600 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی اکٹھی کریں گے؟ کیا اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ آپ اس کے اوپر 17% سیل ٹیکس لگائیں گے؟ مجھے اس کا کیٹیگوریکل جواب چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی، آپ کو آج بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ کو آدھی کپ چائے ملی ہے صبح اور ابھی بھی، اور ٹی بوائے نے آدھی کپ دی ہے، اور صبح مجھے لگتا ہے کہ فیول کا آپ کو جھٹکا لگا ہے صبح صبح تو وہ غصہ مجھ پہ آ جا رہا ہے۔ ندیم صاحب، جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو طریقہ کار بتاتا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا، انہوں نے کہا جی خسارہ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم لوگ، ہماری حکومت، ہم بھی تو کام کرتے تھے نا، شوکت ترین صاحب کا ان کے ساتھ کیا تھا؟ بجٹ اوور آل فسکل ڈیفیسٹ، اوور آل خسارہ یہ پرسنٹیج ہوگا، پیچھے جو اس کے کریں وہ ہماری مرضی، ہم لوگ کیسے کریں۔ آئی ایم ایف کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیڈ لائن فگر آپ وہ اچیو کر لیتے ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے، فائنل رزلٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا۔ جو سبسڈی یا ہم نے ڈیزل یا پیٹرول میں دی، وہ کہاں سے پوری کی؟ ہمارا ریونیو ٹارگٹ زیادہ ہوا، ہمارے پاس ڈیویڈنڈز ہمارے پاس زیادہ ہوئے، اس سے ہم نے فنڈ کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کو سبسڈائز کیا۔ آپ کی گروتھ ریٹ 6% آ رہی ہے، آپ کی جناب زراعت کی گروتھ ریٹ ٹارگٹ سے اوپر 4.4% پہ، آپ کی صنعت کی گروتھ ریٹ 7.2%، آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10.5%، آپ کی سروسز سیکٹر 6.2%۔ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو تھیں۔ جو یہ حکومت آئی، انہوں نے حتی الوسع کوشش کی۔ پہلے ذرا واپس میں اس پہ آتا ہوں۔ نہیں، آپ پورا آپ جواب دیجئے، میں واپس اس پہ اس لیے آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ صرف فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھ رہا تھا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ آپ پیچھے کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنا ایک فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کرنا ہے۔ عمر ایوب صاحب، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں ہوا؟ مؤخر کیوں ہوتا رہا؟ آگے کیوں چلتا رہا؟ وہ اسی لیے چلتا رہا کہ آپ اس کی شرائط نہیں پوری کر رہے تھے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہماری بات مانتے تھے، جو ہم لوگ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے تھے وہ اس پہ راضی تھے، اور یہی ہمارے پاس دیکھیں نیگوشیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ہم نے کہا یہ چیز ہم لوگ کریں گے، یہ ہم لوگ نہیں کریں گے۔ 1979 میں انور سادات صاحب مصر کے صدر تھے، آئی ایم ایف وہاں پہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ روٹیوں پہ سبسڈی ختم کر دیں۔ لوگ جو ہیں ندیم صاحب سٹریٹس پہ آئے، گلیوں سڑکوں پہ آئے، اور وہاں پہ رائٹس ہوئے، وہاں پہ گھراؤ جلاؤ ہوا۔ میں بھی انرجی منسٹر رہا ہوں، آئی ایم ایف کو ہم لوگ بڑی کلیئرلی کہتے تھے کہ اس لیول سے اوپر ہم لوگ بجلی کے نرخ نہیں کریں گے، اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ آپ جب ایک لیول سے اوپر بجلی کے بل لے کے جائیں گے، اس وقت آپ یہ اپنے پاس کہیں پہ لکھ لیں، کاغذ آپ کے پاس ہے، مجھ سے سائن کرا لیجیے گا، آپ کا تقریباً اگلے 1-1.5 مہینے میں بجلی کا ریٹ 39-40 روپے فی یونٹ بما جنرل سیلز ٹیکس ہوگا۔ یہ انہوں نے اگری کر دیا ہے، اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیول، یہ ان کے نرخ کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں عمر ایوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہی وہ اسباب تھے آپ لوگوں نے پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ منجمد کر دیں، یہ جانتے ہوئے کہ وسائل نہیں ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو اس سال 6 سے 7 ارب ڈالر دینا ہے، آپ کو نہیں کہیں سے پیسے آ رہے، کیا آپ اس کو کرائم نہیں سمجھتے؟ نو، بالکل نہیں، ہمارا بالکل کیلکولیٹڈ تھا۔ ہم لوگ انرجی سیکٹر ہو یا پھر اکنامک افیئرز ڈویژن، ہم لوگ ہی ریپوزیٹری تھے وہ ری پیمنٹس کے 13 ارب ڈالر، میرے پاس کمپلیٹ پروجیکشنز ہیں، 13 ارب ڈالر اس سال ہم نے دینے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس، پھر میں وہ چیز دہراتا ہوں، ہم نے کلیئرلی اس کو فنڈ کیا تھا۔ مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ یہ جب امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ان کو کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، ان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے نہیں تھا، اسی لیے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس میٹنگ میں شوکت ترین صاحب جو اس موجودہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، ان کو بلایا گیا کہ وہ تو تردید کر چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ میٹنگ ہوئی، شوکت ترین صاحب اس میٹنگ میں تھے، انہوں نے خود کہا کہ جی میں میٹنگ، وہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے، دوسرے صاحبان تھے، اور اس میٹنگ میں شوکت ترین صاحب کو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی آپ ہی نیگوشیٹ، آپ لیکن یہ مسئلہ تو عمران خان صاحب کو بھی درپیش رہا ہے نا۔ دیکھیے، سعودی عرب آرمی چیف جاتے ہیں، ایک گراؤنڈ بنتی ہے، پھر خان صاحب جاتے ہیں، یو اے ای آرمی چیف جاتے ہیں، ایک گراؤنڈ بنتی ہے،
پھر عمران خان صاحب جاتے ہیں، چین آرمی چیف جاتے ہیں، گرنٹر کوئی اور ہے، پیسے جو ہیں وہ بھی سسک کے مل رہے ہیں. یہ جو ایک کمپریہنشن تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وسائل کتنے ہیں، ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ جو اس وقت بدترین صورتحال آئی ہے، آپ اس وقت ڈیفالٹ سے بچ بھی جائیں، اگلے سال آپ ڈیفالٹ سے کیسے بچیں گے؟ یہ آخر کیری اوور ہی ہے نا. آپ کی سب سے بنیادی چیز دیکھیں، ماؤ سی ٹونگ نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا واٹ از دی آرمی، خود ہی اس نے جواب دیا، اس نے کہا جی کہ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. ٹھیک ہے، جو لوگوں نے وردی پہنی ہے وہ قوم سے ہیں، اسی معاشرے سے ہیں. دوسری اہم بات آپ کی یہ ہے کہ ہم لوگ تو گروتھ ریٹ 6% گروتھ ریٹ دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں اس وقت ٹاپ پرفارمنگ اکانومیز میں پاکستان آتا ہے. وہ کیسے آیا؟ کووڈ تھا، کموڈٹی سپر سائیکلز تھی، پھر بھی ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آپ کی ہر ایک چیز پازیٹیو جا رہی تھی. انہوں نے چیف اکانومسٹ مطلب اس کو پریس کیا، اس کو پریشرائز کیا کہ تم یہ فگرز نیچے کرو. اس نے کہا میں ریزائن کر دوں گا. ان صاحب نے ریزائن کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں غلط فگر نہیں رپورٹ کروں گا، اور صحیح فگرز انہوں نے رپورٹ کی. یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہمارے وقت 10.2% پہ گرو کی، 13.2% ابھی کی فگرز شائع ہوئی ہیں. آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں، اس مہینے جو ہے کیا کہتے ہیں، نہیں وہ فگرز میں نے دیکھی ہیں، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، لیکن میں اس طرف آتا ہوں. اچھا، اس پہ 6% کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی اکانومی جی ڈی پی گرو کرتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. آپ عوام کے لیے ڈھال بن کے ان کے لیے خرچ کرتے ہیں. میں اس طرف آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، سابق وفاقی وزیر عمر ایوب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. عمر ایوب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 6% آپ نے گروتھ تو اچیو کر لی، لیکن اس کے نتیجے میں جو تجارتی خسارہ ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ اور پھر میرا سوال وہیں پر آتا ہے کہ یہ وہ کیری اوور ویٹ ہے جس کے نتیجے میں اگر کہیں گنجائش مینجمنٹ کی رہ جاتی تھی کہ آپ پیٹرولیم میں کوئی سپیس نکال کے اس کو مینج کر سکیں، وہ ساری سپیس وہ پرائز کو فریز کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی. نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، آپ کے پاس نمبر پہلی چیز ندیم صاحب، جب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ان کو معلوم تھا اس امپورٹڈ حکومت کو کہ یہ فیکٹس ہیں، پھر پنگا کیوں لیا؟ جائز بات ہے نا، اپنے آپ کو بڑے تجربہ کار سمجھتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی عوام کے لیے ڈھال بنے رہے. ہمارے پاس جو ٹولز تھے وہ ہم نے استعمال کیے اپنی عوام کے لیے، اور یہ پرائسز پہلے سے ہم نے فریز تھی. آپ کا نو کانفیڈنس تو جا کے مارچ اور اپریل میں آیا. اس سے پہلے ہم نے جنوری فیبری میں ہم نے فریز کیا ہوا تھا. مستقبل کا کیا پتہ لگتا ہے؟ ہم تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی تو نہیں مارنا چاہ رہے تھے، ہم نے اپنی قوم کے لیے ایک ڈھال بنے. یہ بھی وہ کرتے دکھائیں. رشید صاحب کہتے ہیں 4 مہینے پہلے مجھے آئی بی نے بتا دیا تھا، میں نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب نے کہا ہاں مجھے پتا میں جا رہا ہوں. آپ کا ہم لوگ ڈھال بنے رہے. ان کو یا اتنی وہ ہے، ان میں یہ حاتم تائی بنے ہوئے ہیں، تو اپنا ریونیو ٹارگٹ یہ زیادہ کریں نا. ریونیو ٹارگٹ زیادہ کر کے زیادہ کما کے جو بچت آتی ہے وہ عوام پہ خرچ کریں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کیوں نیچے آ گئی؟ امپورٹڈ حکومت آئی، بیرون ملک موڈیز ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی بینکس کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے کیوں کر دی؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ پوائنٹ کرتی ہیں، جو اشارہ کرتی ہیں کہ انکمپیٹنٹ ہے. اس میں عمر ایوب صاحب، آج سے 7 مہینے پہلے ہم اس چیز پر بات کر رہے تھے، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ بھی ہے کہ ہمیں بڑی شدید اس نوعیت کی صورتحال کا سامنا ہوگا جہاں پہ ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب ہوں گے، اور شبر زیدی صاحب اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے، اور آپ کے دور حکومت میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. آپ کو جو آپ کی بیلنس شیٹ ہے وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنی لائبلٹیز کو آنر کر سکیں. نہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اکنامک افیئرز ڈویژن
وہ منسٹری ہے جو کہ پاکستان کی انفلوز اور آؤٹ فلوز بین الاقوامی دنیا کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. کہیں پہ بھی ہم لوگ، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ جواب دیا ہے کہ ہم لوگ کہیں پہ ڈیفالٹ کے قریب ہوتے ہیں. میرے پاس ایک فگر، کون سے مہینے میں کون سی جگہ کون سی پیمنٹ ڈیو تھی، 30 جون تک اور اس کے آگے بھی ساری پلاننگ ہم نے کی ہوئی تھی. ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں تھا، کہیں پہ بھی خدا نخواستہ ڈیفالٹ کا ایشو نہ آتا. ان پہ بھی یہ لازم ہے، یہ صحیح پلاننگ کریں، ریونیو ٹارگٹس اپنے پورے کریں، مارکیٹ کانفیڈنس پورے کریں. مجھے بتا دیں انرجی فیلڈ میں ان کو کس نے روکا ہے؟ ان کے خود انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے قومی اسمبلی میں سیکرٹری خزانہ کے سگنیچر کے ساتھ جو جمع کرائی، آپ کی نظر سے شاید گزری ہو، اس پہ انہوں نے اس چیز کا کیا اعتراف نہیں کیا کہ مسلم لیگ نون کے دوران جو پاور سیکٹر کے پاور پلانٹس لگے تھے وہ انفیشنٹ تھے، وہ اوور پرائس تھے، وہ غلط تھے، اس کا انرجی مکس غلط تھا، وہ قیمت ان کی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے آج پوری قوم خمیازہ بھگت رہے. کوئی شک ہو جا کے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہاں پہ قومی پبلک ڈاکیومنٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہی وہ پاور پروجیکٹس تھے جن کی وجہ سے باواز بلند آپ کے ہی اسے پروگرام میں ایک بار نہیں متعدد بار آ کے، اور میں نے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ آپ کو بتایا، 2018 میں کیپیسٹی پیمنٹ، فکسڈ پیمنٹ آپ کی 450 ارب روپے، 450 ارب روپے ہے. اور 2023 میں نے آپ کو یہی پریڈکٹ کر کے بتایا تھا کیلکولیشنز کے ساتھ کہ یہی پیمنٹ آپ کی 1450 ارب روپے ہوگی. کارخانے کون سے لگائے؟ انہوں نے لگائے، غلط لگائے، صحیح نہیں لگائے. رینیوبل انرجی کو انہوں نے ختم کیا. انہوں نے جو پروجیکٹس رینیوبل انرجی کے ختم کیے اور چند جو لگے تھے اس کا ریٹ انہوں نے 24 روپے فی یونٹ کا کیا تھا. ہماری حکومت آئی، وہی پروجیکٹ کے ریٹ ہم نے 6 اور 6.5 روپے فی یونٹ پہ لگائے رینیوبل انرجی. یہ فرق ہے. مجھے آپ ایک سیکنڈ یہ چیز بتائیں. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ 13 اپریل 2022 کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کا جو معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ اس کے پاس کوئی معاشی پلان ہی نہیں. ان کو مس کوٹ کیا تھا. میں نے خود ان سے پوچھا ہے، انہوں نے اگلے دن اس کی تردید کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں مس کوٹ ہوئے تھے. دیکھیں آپ، یہ عمر ایوب صاحب، آپ فائنانس کو سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ہوم ورک کر کے چلنے والے شخصیت ہیں، ہوا میں آپ بات بالکل نہیں کرتے. یہ فرمائیں کہ 2 مہینے کے اندر تو ہر چیز ڈرائی ڈاؤن نہیں ہوتی نا. ایک ڈرائی سپیل چل رہی ہوتی ہے تو آدمی اس کے گھیرے میں آتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 مہینے میں ڈرائی ہو جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے ہم لوگ پروگرام سے پہلے آپ کو میں ایک قصہ سنا رہا تھا. میں کیونکہ پائلٹ بھی ہوں، فلائنگ کرتا ہوں، آپ کو فلائٹ پلاننگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی طریقے سے کرنی پڑتی ہے، اور ہم لوگ ڈیٹیلڈ انالیسس کرتے تھے. مجھے معلوم ہوتا تھا فیڈرز کون سے ہیں، فیول پوزیشن کیا ہے، ڈیٹیلڈ ٹیمپریچر کا، درجہ حرارت گیس کے لیے، فیول کے لیے کہاں پہ، کنسٹرینٹس کیا ہیں. آپ نے رمضان گزارے، 2018 کا گزارا، 19 کا گزارا، 20 کا گزارا، سحری اور افطار میں کوئی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ 0. پاکستان میں 8,885 فیڈرز ہیں، 80% فیڈرز کو ہم نے لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا. اسلام آباد میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. ابھی دیکھیں، آپ کا گھر ہے، لوڈ شیڈنگ کا 2 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کوئی بجلی حماد اظہر یا میں یا عمران خان صاحب جیب میں ہم لوگ لے کے آئے ہیں گھر پہ؟ یہ اناڑی ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے پلاننگ کا، یہ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں. آپ ایک اچھی بلی گاڑی کو، آپ کی گاڑی ہے ندیم صاحب، آپ گاڑی کو چلا رہے ہوں، آپ کی جگہ کوئی اور آدمی آئے روڈ پہ چل رہا ہو، اس پہ فیول ہی نہ ڈالیں. ہمارا پتہ ہے المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاور لگے ہوئے ہیں، یا تو وہ ایل این جی پر ہیں یا پھر مطلب امپورٹڈ فیول پہ لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو اس تنقید کا سامنا اس وقت بھی کرنا پڑا تھا کہ جب آپ کو سستی ایل این جی اویلیبل تھی، آپ لوگوں نے نہیں خریدی، اور پھر جو پیٹرولیم مصنوعات تھیں اس کی سٹوریج کی بھی صورتحال جو ہے وہ سامنے تھی، اور اس پہ آپ لوگوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب جب آپ نہیں ایک چیز لیں گے اور پھر آگے وسائل بھی ڈرائی ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں تو کیا کریں؟ پانی سے تو نہیں چل رہا نا سارا نظام. 2 چیزیں ہیں، 2 چیز آپ ذہن میں رکھیں.
لوگ کہتے ہیں جی آپ LNG زیادہ خرید لیتے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی زیادہ نہ خریدیں, ریکوائرمنٹ کے مطابق تو لے لیتے. اس وقت آپ ایگریمنٹ اگر کر لیتے لانگ ٹرم تو آج یہ مسائل نہ ہوتا ہے. لانگ ٹرم اگریمنٹ کے لیے میں خود بھی رشیا گیا تھا دسمبر میں. LNG کے پائپ لائن ہم لوگ پاک اسٹریم پائپ لائن 1200 MMCFT کی پائپ لائن ود کیپیسٹی کے اس کو ہم لوگ ڈبل کریں گے, اسی کے لیے تو ہم لوگ گئے تھے, وہی ہم لوگ چیز فائنلائز کر رہے تھے. میرے بعد پھر وزیر اعظم صاحب اور حماد اظہر صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے وہاں پہ سائن آف بھی کر دیا تھا. رشین تیل اور پیٹرول پاکستان میں اور گیس 30 to 40% تو رشین امبیسڈر کہتا ہے کہ آئل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, صرف ویٹ کی بات نہیں. ویٹ کی نہیں, ان کا کاؤنسلر جنرل نے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں بالکل. اس کے بعد یہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرز نے کہا منسٹری آف پیٹرولیم کو کہ جو سابقہ حکومت نے لیٹر لکھا تھا رشنز کو وہ ذرا ہمیں بتا دیں, اور وہ بھی ڈیڑھ مہینے بعد ان کی حکومت آنے کے بعد. یہاں پہ تو یہ حالات ہیں, اور اس سے پہلے یہ حکومت کے وزراء کہتے تھے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, فائلیں کھولنے کی تکلیف کوئی نہیں کرتا تھا. رشین آئل, رشین فیول, میرے ساتھ خود رشین انرجی منسٹر اور میں, ہم لوگ اکٹھے تھے, 5 دن ہم لوگ اکٹھے تھے, ان کے جہاز میں ہم نے بات کی تھی. یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ناظرین, عمر ایوب خان سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. عمر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ لوگ 4 مہینے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فریز کر دیتے ہیں, آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو IMF کو ناپسندیدہ ہو. اگر آپ کی حکومت رہ جاتی تو اس صورتحال میں جب آپ کو کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور IMF آپ کی اس وقت ضرورت بن گیا ہوا ہے, اور آپ نے ہر کام IMF کے معاہدے کے برعکس کیا ہے, آپ کیا حل نکالتے ہیں؟ ہمارے ریونیو اٹھ رہا تھا, ہمارا ریونیو, میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, آج کی آپ فگرز دیکھ لیں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کا 13.4% سے 1 مہینے میں ڈراپ کیا ہے. ہمارے ٹائم پہ 10.5% کی گروتھ تھی. انڈسٹری آپ کی گروتھ دیتی ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا ریونیو آ رہا ہے, آپ کی آمدن آ رہی ہے. یہاں پہ تو یہ گوا رہے ہیں, جب آپ کی آمدن آتی نہیں ہے, آپ کی آمدن کم ہوتی ہے, تو پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ میرا تو بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تجارتی خسارے کو کہاں سے برج کرتے؟ ہم لوگ کر رہے تھے, آپ کے پاس ریمیٹنسز تھیں, آپ کے پاس ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے, ایکسپورٹس آپ کے ہائیسٹ لیول پہ تھے, آپ کا روشن پاکستان اکاؤنٹ تھا, ہمارے پاس تو پازیٹیو ٹریجیکٹری. ایک چیز آپ دیکھیں, پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس, پاکستان کی انجینئرنگ کی ایکسپورٹس, ساری کی ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی تھیں. دیکھیں جی, ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے, پرندہ جو ہوتا ہے نا, پرندہ ایک کر کے ایک تار پہ بیٹھتا ہے, جب اڑنے کو آتے ہیں سارے کے سارے اکٹھے چلے جاتے ہیں جس وقت وہ دیکھتے ہیں کوئی خطرہ ہے. یہاں پہ کاروبار میں ہر چیز میں ان کی مس مینجمنٹ, ان کی بدنیتی وہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے. آپ اپنا میڈیا ہاؤس دیکھیں, آپ کتنی دیر پہ ڈیزل اور جنریٹر چلائیں گے, یا آپ کے گیس کا جنریٹر, کتنا گیس بھی نہیں ہے. لوگ اس چیز کو تڑپ رہے ہیں, بجلی ہے نہیں, بجلی کہاں پہ گئی؟ مس پلاننگ ہے نا. آپ کے پاور پلانٹس میں آپ ان کو فیول کیوں نہیں ٹائم پہ امپورٹ کرتے؟ آپ کا کویت سے اور ان جگہوں سے نہیں, آپ کا 5 دن میں فیول منگا عمر سکتے ایوب ہیں. صاحب, کہاں سے اتنا ریونیو آتا کہ آپ اپنا تجارتی خسارہ برج کرتے, آپ اپنی فورن لائبلٹیز جو ہے وہ پے کرتے, آپ جو ہے ایڈیبل آئل کی امپورٹ کو کمپنسیٹ کرتے, آپ پیٹرولیم مصنوعات کو کمپنسیٹ کرتے. مطلب $75 ارب پہ آپ درآمدات کو لے کر جا رہے تھے, اور کتنا آپ کا $30 ارب کی آپ کی برآمدات تھیں, تقریباً 40-45 ارب کا یہ تجارتی خسارہ اور اوور اینڈ ابو لائبلٹیز. یہ وسائل کہاں تھے؟ اسی بنیاد پہ تو شبر زیدی نے کہا تھا دیوالیہ ہو چکے ہیں. آپ بٹھا دینا کرسی پہ, آپ کو کر کے دکھا دیں گے. پہلے بھی کیا تھا. 2018 میں جو سچویشن تھی ملک کا تو دیوالیہ نکل چکا تھا, ہم لوگ باہر بات نہیں کر سکتے تھے. ملک کا تقریباً دیوالیہ نکل ہی چکا تھا. ہمارے پاس 2 ہفتے کے ایکسپورٹس نہیں تھے کور کرنے کے لیے, 2 ہفتے کے. یہ حالت تھی 2018 میں, دسمبر 2018 میں. بنی گالا میں
پرائم منسٹر صاحب تھے اس وقت, اسد عمر صاحب تھے کمرے میں, رزاق داؤد صاحب تھے, میں تھا, 3-4 اور لوگ تھے. ہم نے وہ فگرز دیکھ کے, فگرز ہم نے دیکھے, ہمارے ساتھ اور بھی سیکیورٹی کے لوگ تھے, وہ دیکھے, ہم لوگوں کے رونڈے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. زرداری صاحب کو ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں, 2 مہینے کے وہ ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, یہاں پہ تو 2 ہفتے کے بھی مسلم لیگ نون والے نہیں چھوڑ کے گئے تھے. مینیج کیا اس چیز سے, آپ کو اکانومی کو, معیشت کو ہم نے سہارا دیا, اٹھاتے 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 پازیٹیو ڈگر پہ لے گئے. ابھی بھی ہے, ابھی کر سکتے ہیں. ان کو طریقہ کار نہیں آتا. شوکت ترین صاحب کو کیوں کمرے میں بلاتے ہیں کہ جی آپ بھی مل کے ذرا سہارا دیجیے گا. انہوں نے کہا مجھے گھر سے آپ نکالتے ہو, مجھے برا بھلا کہتے ہو, اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں خود کرو. پھر نہیں, آپ یہ فرمائیں کہ کیا اس وقت کیا ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر جہاں پہ IMF اگر آپ کے ساتھ نہیں آتا تو پوری دنیا کی فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گی؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, ان لوگوں سے پوچھے نا, اس کا جواب جس وقت ہم لوگ کرسی پہ ہوں گے بالکل دیں گے, یہیں پہ دیں گے, طریقہ کار دکھائیں گے. اسی کے بگاڑ کے آپ لوگ کیے ہیں نا, بگاڑ میں تو نہیں IMF کے ساتھ. ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, نہ کوئی اور مسئلہ تھا. کاروبار, آپ کی گروتھ فگرز دیکھ لیں, ایک ایک چیز جو ہے آپ کی پازیٹیو میں آپ کے سامنے ہے. اکنامک سروے میں ایک صفحے میں مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ چیزیں گروتھ آئی ہے پر اس کی یہ وجہ تھی, یہ میں سے اگری نہیں کرتا. باقی 550 صفحے میں ہر جگہ کہتا ہوں, ہر ایک صفحہ باواز بلند کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صحیح کام کیا. اکانومسٹ کہہ رہی ہیں, مارکیٹیں کہہ رہی ہیں, کاروباری طبقہ کہہ رہا ہے. یہ نہ مانو. اچھا نہیں تو پھر رزاق داؤد جیسے جو آپ لوگوں کے ساتھی تھے, ان کو یہ کیوں آپ کے بڑے مڈل میں کہنے کی یہ ضرورت پیش آئی کہ ہماری حالت بری ہے اور اینڈ پہ صفایا ہو جانا؟ کوئی کسی نے نہیں کہا. رزاق, میں نے خود سنا ہے رزاق داؤد صاحب کہہ رہے, کوئی نہیں کہا. آپ کا ٹریڈ فیگرز دیکھیں, ہماری حکومت تو نہیں ہے نا ابھی شائع ہوئی ہے اکنامک سروے کی رپورٹ, یا اس پہ کسی کو شک شبہ ہوتا تو اٹھا کے اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے حکومت. نہیں کیا, اپنایا, کیونکہ وہ ساری کی ساری چیزیں درست تھیں. جس ڈگر پہ ہم لوگ لے کے گئے تھے, ٹیکنیکل گفتگو ہو جائے گی, انرجی مارکیٹس میں ریفارمز ہم لوگ لا رہے تھے, مارکیٹس کھول رہے تھے, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, لوگ بہتری کی طرف جا رہے تھے, کمپیٹیٹیونیس آ رہی تھی انرجی مارکیٹ میں. آپ کے پاس پورا ایک CTBCI میں کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل مارکیٹ آپ کی بن رہی تھی. آپ کی انرجی پروجیکٹس پہ ہم لوگ جو لیسٹ کاسٹ بیسس پہ ہم لوگ مارکیٹ کو لا رہے تھے, آپ کی جو انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان کو, وہ ساری چیزیں تھیں. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی. انہوں نے اٹھا کے سب چیزوں کا بیڑا غرق کر دیا. مطلب آپ ایک بہترین گاڑی چلا رہے ہوں, ڈرائیور کو آپ ناڑی کو ادھر بٹھا دیں, یا ایسے ڈرائیور کو جس کی آنکھ لگ جائے وہ سیدھا کا سیدھا نیچے کھائی میں لے کے جائے گا, بما سارے پیسنجر سواریوں کو. یہی ہوا ہے ابھی. نہیں, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بعض دفعہ گروتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کے وسائل سے اگر زیادہ ہے تو پھر آپ کو وہ ایک ایسے اس میں کر دیتی ہے؟ مطلب یہ گروتھ کی وجہ سے ہی تو درآمدات اتنی بڑی نا, اگر گروتھ کی سپیڈ نہ اتنی ہوتی یہ درآمدات اتنی نہ بڑھتی. دیکھیں جی, آپ کے پاس آپ کی گروتھ کن کن سیکٹرز میں ہوئی ہے. انڈسٹری 10.5% گروتھ ریٹ. آپ کے انڈسٹری جو قرضے مشینری کے لیے لے رہی تھی, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ, وہ بڑا تھا, ورکنگ کیپٹل بڑا تھا. اسی طرح یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ورک آؤٹ کر کے اس کا مسل بن رہا ہو. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا. یہ فرمائیں, آخری سیاسی سوال, آپ کیا اب فورسی کر رہے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ ہے یا سٹ ان ہے؟ جو کرنا ہے خان صاحب, جو حکم دیں گے انشاءاللہ عوام کا رد عمل آپ دیکھیں گے. عوام ان کو, یہ 13 پارٹی کا جو سرکس بنی ہوئی ہے, کوئی اس میں جوکر بننا ہے, کوئی پتہ نہیں گیندوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, ہر ایک جوکر اس حکومت میں بنا ہے, اور عوام بھی ان کے ساتھ وہی کام کرے گی. آپ دیکھ لیجئے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب. ناظرین, یہ تھے سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.